Prologue to the Canterbury Tales, written by Geoffrey Chaucer. Today we will learn about the character of Friar. फ्रायर का करेक्टर है. फ्रायर इनफैक्ट इसका नाम नहीं है बल्कि ये एक डेजिग्नेशन है. चर्च की जानिब से मुकर्रर किए जाने वाला एक ऐसा पर्सन जो कि लोगों के इतराफ़ात सुनता है. वो लोग जो कि अपने गुनाहों पर रिपेंट होते हैं, अपनी गलतियों पर शर्मिंदा और परेशान हैं, वो इस पर्सन के सामने अपने गुनाहों का इतराफ़ करते हुए माफ़ी के तलबगार होते हैं. ये शख्स इन गलतियों का कफ़ारा अदा करने के लिए कहता है और ये किसी भी सूरत में हो सकता है, किसी अच्छे काम के ज़रिए या फिर किसी की मदद के ज़रिए. और इस तरह से अपने गुनाहों का इतराफ़ करने वाला ये शख्स अपने गुनाहों से पाक हो जाता है. तो इतराफ़ात सुनने वाला ये शख्स फ्रायर. पोइट हमें ये बताते हैं कि अ फ्रायर देयर वाज अ वेंटन एंड अ मैरी, अ लिमिटर, अ फुल सोलम मैन, इन ऑल द ऑर्डर्स फॉर इज़ नन दैट कैन सो मच ऑफ डेलियंस एंड फेयर लैंग्वेज. अ फ्रायर देयर वाज कि यहाँ पर एक फ्रायर था. अ वंटन एंड अ मैरी, मैरी जो कि बहुत ही हैप्पीनेस और खुशगवार फीलिंग्स को हम कहते हैं, और वेंटन भी प्लेयर लम्हे को कहा जाता है जो कि बहुत ही खुश रहता है, खुश रहने को पसंद करता है और बहुत ही मैरी मैन है. अ लिमिटर, अ फुल सोलम मैन, लिमिटर से मुराद के ही हैज़ अ टेरिशरी, इसके पास एक एरिया है, एक टेरिशरी मुकर्रर की गई है कि जहाँ पर ये शख्स उन लोगों के इतराफ़ात को सुनता है, कि एक मखसूस एरिया में ये उन लोगों के पास विज़िट करता है और इनके इतराफ़ात को सुनता है ताकि वो अपनी गलतियों और गुनाहों की माफ़ी हासिल कर सकें. अ फुल सोलम मैन, ये एक बेहद सोलम मैन, एक बहुत ही संजीदा और बाइज़्ज़त शख्स है. इन ऑल द ऑर्डर्स फॉर इज़ नन डैट कैन, इन ऑल द ऑर्डर्स फॉर मीन कि देयर आर 4 ऑर्डर्स ऑफ दीज फ्रायर्स, के यहाँ ये पता चलता है कि इन फ्रायर्स के 4 ऑर्डर्स हैं, मीन के 3 तबकात हैं. ओहदे के लिहाज से ये 3 तबकात में डिवाइड किए गए हैं. लेकिन ये फ्रायर जिसका कि जिक्र किया जा रहा है, ये इन तमाम के तमाम, इन ऑल 4 ऑर्डर्स में से ये एक ऐसा वाहिद शख्स है जो कि जानता है सो मच ऑफ डेलिगेंस एंड फेयर लैंग्वेज. सो मच ऑफ डेलिगेंस मीन सो मच ऑफ सोशलिबिलिटी. ये इन तमाम ऑर्डर्स में सबसे ज़्यादा सोशल है. वो जानता है कि किस तरह से सोशल रिलेशनशिप्स को मेंटेन किया जाए. एंड फेयर लैंग्वेज मीन कि इसकी गुफ्तगू बहुत ही अच्छी है, ये बहुत अच्छी ज़ुबान बोलता है और गुफ्तगू में इस अच्छी स्किल की वजह से इसके बहुत ही सोशल रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं. He had made full many a marriage of young women at his own cost, unto his order he was a noble post. He had made full many a marriage. इसका मतलब है कि वो बहुत सी शादियां करवा चुका था. ही हैड मेड के उसने करवाई थी, फुल मैनी अ मैरिज, बहुत सी मैरिजेस, बहुत सी शादियां, ऑफ यंग वीमेन एट हिज ओन कॉस्ट, नौजवान ख़वातीन की, ऑफ यंग वीमेन, नौजवान औरतों की, एट हिज़ ओन कॉस्ट. एट हिज़ ओन कॉस्ट मीन खुद अपने कॉस्ट पर, अपने ख़र्च पर, कि अपनी पॉकेट से, अपनी जेब से उसने बहुत सी नौजवान लड़कियों की मैरिज, शादी करवाई थी. ऑन टू हिज़ ऑर्डर ही वाज अ नोबल पोस्ट, और वो जिस पोस्ट पर था, जिस ओहदे पर था, वो एक बहुत ही बाइज़्ज़त ओहदे पर फाइज था. फुल वेल बिलवड एंड फेमिलियर वॉज ही, फुल वेल बिलवड और उसे बहुत ही पसंद किया जाता था. एंड फेमिलियर वॉज ही, और वो लोगों में जाना पहचाना था, कि उस कम्युनिटी के, सोसाइटी के लोग उसे बहुत अच्छे से जानते थे और उसे पसंद करते थे, उससे मोहब्बत करते थे. विद फ्रैंकलिन्स ओवर ऑल इन हिज कंट्री एंड ईक विद वर्दी वीमेन ऑफ द टाउन, फॉर ही हैड पावर ऑफ कन्फेशन एज सेड हिमसेल्फ मोर देन अ क्यूरेट. विद फ्रैंकलिन्स, फ्रैंकलिन्स का मतलब है लैंड ऑनर्स. इंग्लैंड की हाई सोसाइटी से बिलोंग करने वाले लोग लैंड ऑनर्स थे. इसका मतलब है कि बाइज़्ज़त और हाई सोसाइटी से बिलोंग करने वाले लोग, उनसे वो बहुत अच्छे से वाकफियत रखता था. उनके दरमियान वो फेमिलियर था और जाना पहचाना था. एंड ईक विद वर्दी वीमेन ऑफ द टाउन, और इसके साथ साथ वर्दी वीमेन के बाइज़्ज़त ख़वातीन, वर्दी वीमेंस भी इसे अच्छे से जानती थीं और वो इनमें भी बेहद मकबूलियत रखता था. फॉर ही हैड पावर ऑफ कन्फेशन, ही हैड पावर ऑफ कन्फेशन, कन्फेशन उसी इतराफ़ात को कहा जाता है कि जहाँ गलती या गुनाह करने वाले लोग अपने गुनाहों का इतराफ़ करते हैं. इस फ्रायर के पास जब पावर थी कि वो इन इतराफ़ात को सुनता था, और इस तरह से वो तमाम लोगों के बारे में इसलिए भी जानता था क्योंकि उसके पास पावर ऑफ कन्फेशन थी, वो लोगों के इतराफ़ात को सुनता था. इस तरह से वो हर शख्स के बारे में बहुत अच्छे से जानता था. उसे पता था कि कौन शख्स किस बात पर शर्मिंदा है, कि कहाँ किस शख्स ने कब क्या गलती की थी. वो इन तमाम लोगों की गलतियों और इनके किरदार के बारे में बहुत अच्छे से जानता था. एज सेड हिमसेल्फ मोर देन अ क्यूरेट,
ایز سیڈ ہمسیلف، اور وہ خود کو اپنے آپ کو کہتا تھا مور دین اے کیوریٹ. مور دین اے کیوریٹ مین مور دین اے پریسٹ، کہ وہ ایک پریسٹ سے بڑھ کر ہے، کہ ایک پریسٹ صرف انہیں پریچ کرتا ہے، اچھے اور برے میں تمیز سکھاتا ہے، لیکن وہ ان کی غلطیوں اور گناہوں کے اعترافات کو سنتے ہوئے ان کے گناہوں کی معافی میں ان کی ہیلپ کرتا ہے تاکہ ان کی مغفرت ہو سکے اور وہ اچھی زندگی گزار سکیں. اس طرح سے وہ خود کے لیے، اپنے آپ کے لیے یہ کہتا ہے کہ ہی واز مور دین اے کیوریٹ. اٹ مین کہ ہی واز مور دین اے پریسٹ. فار آف ہز آرڈر ہی واز لسنشیٹ. فل سویٹلی ہیئرڈ ہی کنفیشن اینڈ پلیزنٹ واز ہز ایبسولوشن. فار آف آل ہز آرڈر. فار آف ہز آرڈر مین اپنے طبقے سے بلانگ کرنے والے تمام لوگوں سے زیادہ. فار آف ہز آرڈر کا مطلب ہے کہ اس کے آرڈر مین کہ اس کے عہدے سے بلانگ کرنے والے دوسرے تمام فرائض، دوسرے کسی بھی شخص سے زیادہ. ہی واز لیسنشیٹ. اس کے پاس یہ پاور تھی کہ وہ کچھ پینلٹی ڈیسائیڈ کرے اور اس طرح سے ان کی مغفرت میں ان کی ہیلپ کرے. فل سویٹلی ہیئرڈ ہی کنفیشن. فل سویٹلی کہ بہت ہی نرمی سے. ہیئرڈ وہ سنتا تھا. ہی کنفیشنز کہ وہ جب لوگوں کے اعترافات سنتا تو بے حد نرمی سے سنتا. اس کا انداز بہت ہی دھیما اور نرمی لیے ہوئے ہوتا. اور وہ ان کے لیے جو ایبسولوشن یعنی کہ کچھ پینلٹی یا کچھ فائن ان کے لیے تجویز کرتا، وہ بھی بے حد پلیزنٹ ہوا کرتا، کہ وہ کبھی بھی تلخ نہیں ہوتا یا ان سے سختی نہیں برتتا تھا. اور اس کے بعد بہت ہی ایک بہتر اور اچھے انداز میں کچھ فائن یا پینلٹی جو ایبسولوشن کی فارم میں ہوا کرتا وہ ان کے لیے ڈیسائیڈ کرتا. ہی واز این ایزی مین ٹو گیو پیننس. ہی واز این ایزی مین. اٹ مین کہ وہ بہت ہی نرم شخص تھا. ہی واز اے لینینٹ مین کہ اس کے انداز میں، اس کے کام میں بے حد نرمی تھی. ٹو گیو پیننس کہ وہ لوگوں کو جب پیننس کرتا، جب وہ لوگوں پر کچھ جرمانہ وغیرہ عائد کرتا تو اس میں بھی بہت ہی نرمی رکھتا تھا. دیر ایز ہی وش ٹو ہیو اے گڈ پٹینس. اور جہاں سے اسے یہ امید ہوتی کچھ تحفہ ملنے کی، کہ اسے یہ امید تھی کہ اسے کچھ تحفے میں مل جائے گا، کہ جہاں سے اسے کچھ تحفہ ملنے کی امید ہوتی، کہ اگر اسے ایسا لگتا کہ اسے ایک تحفے میں کچھ دیا جائے گا، کچھ بخش دیا جائے گا. فار ان ٹو اے پور آرڈر فار ٹو گیو. تاکہ وہ اپنے پور آرڈر یعنی کہ غریب طبقے اور پور فرائرز کو کچھ دے سکے. اس کا مطلب ہے کہ چرچ کی کچھ ہیلپ کی جا سکے. اور اگر اس غریب فرائر کی ہیلپ کرنے کے لیے کچھ تحفہ وغیرہ دیا جاتا، اسے کچھ بخشش دی جاتی، تو وہ اسے بہت ہی خوشی سے قبول کر لیتا. اس سائن ڈیٹ اے مین از ویل شرائیو. کیونکہ یہ اس بات کی علامت تھی کہ یہ شخص اپنے گناہوں پر شرمندہ ہے اور اسے معاف کر دیا گیا ہے. یہاں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ فرائر تحفے اور بخشش کو بہت خوشی سے قبول کرتا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ تحفے اس بات کی علامت تھی کہ دینے والا شخص اپنے گناہوں پر شرمندہ ہے اور وہ اپنے اس کیے گئے اعتراف میں بے حد سنجیدہ ہے. فار ایف ہی گیو ہی ڈز میک اے وانٹ. فار ایف ہی گیو کیونکہ اگر وہ دیتا ہے، کہ اگر وہ اپنی طرف سے اسے کچھ دے گا. ہی ڈز میک اے وانٹ تو اس فرائر کا یہ کہنا تھا کہ یہ اس بات کی علامت تھی کہ وہ اپنے کیے گئے گناہوں پر شرمندہ تھے، اور یہ کہ اب وہ اپنی پشیمانی میں بے حد مخلص ہیں. He wished that a man was repentant, for many a man so hard is of his heart, he may not weep, although him sore smart. He wished کیونکہ وہ جانتا تھا that a man was repentant کہ وہ شخص repentant یعنی کہ پشیمان ہے، شرمندہ ہے. For many a man so hard is of his heart. For many a man کیونکہ بہت سے لوگ so hard is of his heart کہ دل کے اس قدر سخت ہوا کرتے ہیں. He may not weep کہ وہ رو نہیں سکتے. although him sore smart although کہ وہ بہت ہی پینفل، بہت ہی تکلیف سے گزرتے ہیں، کہ اگرچہ وہ بے حد تکلیف برداشت کرتے ہیں لیکن وہ ویپ نہیں کر سکتے، رو نہیں پاتے. therefore instead of weeping and prayers تو therefore instead of weeping and prayer تو اس کا کہنا یہ تھا کہ بجائے رونے دھونے کے instead of weeping and prayers اس کا خیال تھا کہ اس رونے دھونے سے بہتر یہ تھا کہ فرائر کو کچھ بخشش وغیرہ عطا کی جائے. Men moved give silver to the poor friars. His tippet was e fast full of knives and pins for to give fair wives. Men moved give silver to the poor friar تو یہ لوگ اس پور فرائر کو یعنی کہ اس غریب فرائر کو کچھ سلور، کچھ چاندی کے سکے دے دیا کرتے. یہ چاندی کے سکے دینا ان کے رونے دھونے یا پریئر سے زیادہ بہتر تھا. His tippet was all fast full of knives. His tippet mean کہ اس کا ہوڈ
اور اس فرائر کے پاس ایک ایسا رومال تھا جو کہ ہر وقت اسٹفڈ فل آف نائفز کے، جو کہ نائف یعنی کہ چاقوؤں سے بھرا رہتا، اینڈ پنز فار ٹو گیون فیئر وائفز، اور گیو کی تھرڈ فارم کو وائی کی ایڈیشن کرتے ہوئے لکھا جاتا ہے کہ فار ٹو گیون فیئر وائفز، اینڈ پنز، پنز کا مطلب ہے ہیئر پنز، سر پر لگائی جانے والی پنز، جو کہ وہ فیئر وائفز کو دیا کرتا ہے۔ یہاں فیئر وائفز سے مراد ہے بیوٹیفل اینڈ آنیسٹ وائفز، خوبصورت اور قابل قدر، باعزت اور باعزت طبقے سے بلونگ کرنے والی وائفز کے شادی شدہ عورتوں کو دیا کرتا تھا۔ اینڈ سرٹنلی ہی ہیڈ اے میری نوٹ، اینڈ سرٹنلی اور یقیناً، ہی ہیڈ اے میری نوٹ، میری نوٹ سے مراد ہے بہت ہی خوشگوار آواز، اس کی لینگویج، اس کی گفتگو وہ بھی بہت سویٹ تھی، بہت میٹھی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی آواز بھی اچھی تھی، یہ بہت اچھی اور پلیزنٹ وائس رکھتا تھا۔ ویل کوڈ ہی سنگ اینڈ پلے آن اے روٹ، ویل کوڈ ہی سنگ، اور یہ بہت اچھے سے گا سکتا تھا، اینڈ پلے آن اے روٹ، روٹ از اے نیم آف میوزیکل انسٹرومنٹ، ایک میوزیکل انسٹرومنٹ کو کہا جاتا ہے، سارنگی جس کو کہتے ہیں ہم، اور یہ بہت اچھی سی یہ روٹ پلے کرتا تھا، سارنگی بجاتا تھا۔ آف ویڈنگز ہی بار آؤٹرلی دا پرائز، اور وہ ہولی بکس اور بیلٹس کو بہت اچھی آواز میں ریسائٹ کرتا، جس کے لیے وہ اپنا معاوضہ لیا کرتا تھا۔ ہز نیک وائٹ واز ایز دا فلاور ڈی لائز، ہز نیک اس کی گردن، وائٹ سفید کلر کی تھی، واز ایز دا فلاور ڈی لائز جیسا کہ للی فلاور، اس کی گردن پھول کی طرح سے سفید تھی، للی فلاور جو کہ سفید کلر کا ہوا کرتا ہے، کہ اس کی گردن اس قدر وائٹ تھی، ایسی سفید اور خوبصورت تھی جیسا کہ ایک للی کا پھول۔ دیر ٹو ہی اسٹرانگ واز ایز اے چیمپئن، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک چیمپئن کی طرح سے صحت مند، مضبوط اور اچھی صحت کا مالک تھا۔ ہی نیو دا ٹیونز ویل ان ایوری ٹاؤن، ہی نیو وہ جانتا تھا، دا ٹیونز ویل، ٹیونز کہا جاتا ہے ہوٹل یا گیسٹ ہاؤس کے مالک۔ پوئٹ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ فرائر ہر شہر کے ان کیپرز کو بہت اچھی طرح سے جانتا تھا۔ اینڈ ایوریج ہوسٹائلر اینڈ ٹیپیسٹری بیٹ دین اے لیزر اور اے بیگیسٹری، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام کیپرز اور بار میڈز، وہ لڑکیاں یا عورتیں جو ان ریسٹورانٹس میں، ہوٹلز میں، بارز میں کام کرتی ہیں، وہ ان تمام سے واقفیت رکھتا تھا۔ بٹ دین اے لیزر اور اے بیگیسٹری، لیزر کہا جاتا ہے مریض کو، کوڑ کے مریض کو کہا جاتا ہے لیزر، جو کہ ایک ڈیزیز ہے، اور اے بیگیسٹری، بیگیسٹری مین کے بھکارن، بیگر وومن، کوڑ کے مریض، بھکاری عورتیں، اور بار میں کام کرنے والی تمام میڈز، یہ فرائر ان تمام سے واقفیت رکھتا تھا۔ فار آن ٹو سچ اے وردی مین ایز ہی، جبکہ وہ ایک بہت ہی قابل عزت اور قابل احترام شخص تھا، اٹ مین کہ یہ فرائر اپنے عہدے کے لحاظ سے ایک وردی مین تھا، قابل احترام شخص تھا، باعزت شخص تھا۔ اس فرائر کا یہ مقام نہیں تھا کہ یہ ان بیگر ویمن اور لیپر سے، ان کوڑیوں سے، بیگر ویمنز کو اپنے حلقہ واقفیت میں رکھے، لیکن اس کے باوجود یہ فرائر ان تمام سے واقفیت رکھتا تھا اور ان کا حال بہت اچھے سے جانتا تھا۔ accorded not as by his faculty، کہ یہ اس کے لیے سوٹیبل نہیں تھا، in view of his official position، according to his official position، کہ اپنے عہدے اور مرتبے کے لحاظ سے یہ سوٹیبل نہیں تھا کہ اپنی واقفیت میں اور اپنے حلقہ احباب میں رکھے، لیکن یہ فرائر ان تمام لوگوں کا حال بہت اچھے سے جانتا تھا اور ان سے واقفیت رکھتا تھا۔ to have with silky lasers acquaintance it is not honest it may not avance، اس کا مطلب ہے کہ it is may not honest، کہ نہ تو یہ honest، نہ ہی یہ respectable تھا، اور نہ ہی یہ profitable تھا۔ it may not avance، it may not avance کا مطلب یہی ہے کہ it is not profitable، کہ ایسے لوگوں کو شامل حال رکھنے اور ایسے لوگوں کو اپنی واقفیت اور حلقہ احباب میں رکھنا نہ تو respectable، نہ تو قابل عزت تھا، اور نہ ہی یہ profitable تھا، کہ نہ اس سے کوئی profit حاصل ہونے والا تھا، اور ایسا اس لیے ہے کہ چونکہ یہ لوگ اسے کچھ دے نہیں سکتے تھے۔ اگر یہ فرائر ان پر کوئی فائن وغیرہ عائد کر بھی دیتا تو یہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ اس کو کچھ دیں، یا اور نہ ہی وہ فرائر کو کوئی تحفہ یا بخشش وغیرہ دے سکتے تھے۔ بٹ آل ود رچ اینڈ سیلرز آف وٹیلی اینڈ اوور آل دیئر ایز پروفٹ شوڈ ارائز کرٹیس ہی واز اینڈ لولی آف سروائز، بلکہ اس کی بجائے رچ پیپل، دولت مند اور سیلرز کے ساتھ تعلقات کو قائم رکھنا، اٹ واز پروفیٹیبل، یہ بہتر تھا، اینڈ اوور آل دیر ایز پروفٹ شوڈ ارائز، اور اگر کبھی کہیں سے بھی کچھ پروفٹ ارائز ہونے کی امید ہوتی، اگر یہ فرائر جانتا کہ وہ پروفٹ گین کر سکتا تھا، اگر اس فرائر کو کہیں سے بھی کچھ پروفٹ گین کرنے کی امید ہوتی، کرٹیس ہی واز اینڈ لولی آف سروس، تو وہ اپنی سروسز میں بہت ہی کرٹیس اور بہت ہی ہمبل، عارضانہ رویہ اختیار کرتا۔
دیر واز نو مین نو ویئر سو کرٹیس، کہیں بھی کسی بھی جگہ اس کے جیسا قابل کیپیبل آدمی نہیں تھا کہ جو اتنا بہتر انداز میں کام کر سکتا. کوئی اس قابل نہیں تھا کہ جس قدر یہ اپنے کام میں ماہر تھا اور جس اچھے انداز میں یہ اپنے کام کو سر انجام دیتا. کہیں بھی کسی جگہ کوئی دوسرا فرائر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. ہی واز دا بیسٹ بیگر ان ہز ہاؤس، وہ اپنے ہاؤس میں، اپنے اس چرچ میں اور اس ٹیریشری میں، وہ ٹیریشری جو اس کو اسائن کی گئی تھی اس ایریا میں، وہ بیسٹ بیگر تھا. یہاں بیسٹ بیگر سے مراد ہے کہ لوگوں سے چندہ اکٹھا کرنے والا، اور یہ حاصل ہونے والی رقم چرچ کو دی جاتی ہے جس سے کہ غریبوں کی مدد کی جاتی. اس کے بعد بتایا جاتا ہے اینڈ یاف اے سرٹن فرم فار دا گرانٹ نن آف ہز بردرن کیم دیئر ان ہز ہانٹ. اینڈ یاف اے سرٹن فرم فار دا گرانٹ، کہ اس بیگنگ اور پینلٹی کے تھرو لوگوں سے وہ جو رقم وصول کیا کرتا تھا، اس رقم کا کچھ حصہ وہ ایک بیگنگ رائٹس کے طور پر چرچ کو دیا کرتا. نن آف ہز بردرن کیم دیئر ان ہز ہانٹ، اور یہ اس لیے تھا کہ اس ایریا میں کوئی دوسرا فرائر نہیں آ سکتا تھا. نن آف ہز بردرن، کہ اس مین کہ اس کا کوئی بردر، یہاں بردر سے مراد ہے کوئی دوسرا فرائر. کیم دیر ان ہز ہانٹ، کیم دیر ان ہز ہانٹ کا مطلب ہے کہ اس ٹیریشری میں، اس کے ایریا میں. نن آف ہز بردرن، کہ اس ایریا میں کوئی دوسرا فرائر نہیں آ سکتا تھا، اس کی وجہ سے وہ اس چرچ کو باقاعدگی سے کچھ رقم دیا کرتا. اس کے بعد بتایا جاتا ہے فار دو اے وڈو ہیڈ ناٹ اے شو. فار دو اے وڈو، کہ اگر ایک وڈو یعنی ایک بیوہ عورت جو کہ بہت ہی غریب ہوتی، ہیڈ ناٹ اے شو، جس کے پاس پہننے کے لیے جوتا نہ ہوتا. سو پلیزنٹ واز ہز ان انسیپو، تو وہ ایسے پلیزنٹ انداز میں اسے واز کرتا، اسے درس دیتا کہ اگر ایک ایسی بیوہ خاتون اس کے پاس آ جاتی جو اتنی غریب ہوتی ہے، جس کے پاس پہننے کے لیے جوتے نہیں ہوتے، تو وہ اسے بھی اتنے خوشگوار، اتنے اچھے انداز میں مدد کرنے کے فضائل بیان کرتا. یٹ ہی وڈ ہیو اے فاردنگ ار ہی وینٹ، کہ وہ جانے سے پہلے اس سے بھی کچھ لے لیتا، کہ جانے سے پہلے وہ عورت بھی اسے کچھ سکے دے دیا کرتی. ہز پرچیز واز ویل بیٹر دین ہز رینٹ اینڈ ریج ہی کوڈ ایز اٹ ور رائٹ اے ویل. ہز پرچیز واز ویل، اٹ مین کہ اس کا پروفٹ، اس کا جو منافع تھا وہ اس سے بہتر تھا. بیٹر دین ہز رینٹ، کہ وہ انکم جو اس کی ایک لیگل اور پراپر انکم تھی، اس کا ٹوٹل پروفٹ اس رقم سے زیادہ تھا. وہ اس سے کہیں زیادہ رقم ان لوگوں سے اکٹھی کیا کرتا تھا. اینڈ ریچ ہی کوڈ ایز اٹ ور رائٹ اے ویل ان لو ڈیز دیر کوڈ ہی مچل ہیلپ. یہ اتنا سویٹ، اتنا وفادار تھا کہ جیسا کہ ایک پپی. اینڈ ان لو ڈیز دیر کوڈ ہی مچل ہیلپ، مچل ہیلپ کا مطلب ہے مچ ہیلپ. وہ لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنے میں لوگوں کی مدد کرتا، اور اسے پتا تھا کہ ان ڈسپیوٹس کو، ان لڑائی جھگڑوں کو کس طرح سے ریزالو کیا جا سکتا ہے، وہ انہیں کس طرح سے حل کر سکتا ہے. فار دیر ہی واز ناٹ لائک اے کلائسٹرر ود اے تھریڈ بیئر کوپ ایز از اے پور اسکالر. فار دیر ہی واز ناٹ، کہ وہ نہیں تھا لائک اے کلائسٹرر. کلائسٹر کا مطلب ہے کلائسٹر میں رہنے والا، کلائسٹر میں بند رہنے والا. وہ چرچ یا اپنے کلائسٹر میں، اپنے کمرے میں بند رہنے والا بالکل بھی نہیں تھا. ود اے تھریڈ بیئر کوپ، تھریڈ بیئر کا مطلب ہے پھٹا پرانا، جس کے دھاگے نکلے ہوئے ہیں. ود اے تھریڈ بیئر کوپ، کے جس کا پھٹا پرانا لباس ہے. ایز از اے پور اسکالر، پور اسکالر مین کے جیسا ایک بہت ہی غریب اور پڑھا لکھا انسان، وہ کسی غریب اسکالر کی طرح سے تھریڈ بیئر لباس میں یعنی کہ پھٹے پرانے لباس میں بھی نہیں ہوا کرتا تھا. بٹ ہی واز لائک اے ماسٹر اور اے پوپ، بلکہ وہ ایک ماسٹر اور ایک پوپ کی طرح سے شان و شوکت رکھتا تھا. آف ڈبل ورسٹیڈ واز ہز سیمی کوٹ. سیمی کوٹ کا مطلب ہے یہاں پر ایک شارٹ کوٹ، مین کہ ایک شارٹ کلاک، ایک ایسا لباس تھا جو کہ چھوٹا تھا، بہت لمبا نہیں تھا. ایک بے حد عمدہ اور نفیس کپڑے سے بنا ہوا شارٹ کلاک، یعنی کہ ایک چھوٹا لباس، ایک چھوٹا کوٹ تھا جو وہ پہنے ہوئے ہوتا. ڈیٹ راؤنڈیڈ ایز اے بیل آؤٹ آف دا پریس، اور یہ شارٹ کلاک راؤنڈیڈ یعنی کہ گول شکل، ایک بیل کی طرح سے، ایک گھنٹی کے جیسا گول شیپ میں تھا. اور یہ اتنا عمدہ اور فریش تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کہ اٹ از آؤٹ آف پریس، کے ابھی ابھی اس کو تیار کیا گیا ہے. سم وٹ ہی لپسڈ فار ہز وانٹننیس. سم وٹ ہی لپسڈ مین کہ وہ ہلکا سا لکناہٹ کا شکار ہوتا، کہ جب وہ بولتا تو وہ خود کو تھوڑا سا لپسڈ کرتا. فار ہز وانٹننیس، اس لیے کہ وہ اپنی لینگویج کو اور زیادہ سویٹ بنا سکے. اس کی زبان کی یہ لڑکھڑاہٹ اس کی کوئی لیکنگ یا اس کا فالٹ نہیں تھا، بلکہ اٹ واز آؤٹ آف افیکٹیشن. وہ بناوٹ کی وجہ سے ایسا کرتا تھا کہ وہ جب بولتا تو اس کا انداز اس قدر بناوٹی ہوتا کہ وہ ہلکی سی لکناہٹ کا شکار ہوتا. جیسا کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بچوں سے جب پیار سے بات کی جائے تو ہلکی سی افیکٹیشن، بناوٹ کی
likely to make someone comfortable, کہ یہ جب بات کرتا تھا تو ایسا جیسے کہ بچوں سے پیار سے بات کی جاتی ہے، اینڈ آؤٹ آف افیکٹیشن کچھ بناوٹ کے طور پر اپنی زبان کو لپسڈ کر لیا جائے. یہ افیکٹیشن اور اس کی یہ بناوٹ اسے سویٹ اور فیملیئر بنانے میں مزید ہیلپ کرتی. ٹو میک ہز انگلش سویٹ اپون ہز ٹنگ، تاکہ وہ اپنی ٹنگ اپنی زبان پر انگلش لینگویج کو اور زیادہ سویٹ بنا سکے. اینڈ ان ہز ہارپنگ وین ہی ہیڈ سنگ، اور جب وہ گایا کرتا، ہز آئی ٹوئنکلڈ ان ہز ہیڈ رائٹ ایز ڈن دا اسٹارز ان دا فراسٹی نائٹ. ہز آئن ٹوئنکل، تو اس کی آنکھیں اس طرح ٹوئنکل کرتی یعنی کہ ٹمٹماتی. ان ہز ہیڈ رائٹ، اس کے سر میں، تو اپنی آنکھیں اس کے سر میں، اس کے ہیڈ میں اس طرح گھومتی ہوئی اور ٹوئنکل کرتی ہوئی دکھائی دیتی. ایز ڈن دا اسٹارز ان دا فراسٹی نائٹ، یہاں پوئٹ نے سملی بیان کی ہے کہ وہ مشابہت کرتے ہیں فراسٹی نائٹ یعنی کہ ایک دھند والی رات میں جس طرح سے ستارے چمکتے ہیں. ایز ڈن دا اسٹارز، کہ جیسے ستاروں کی طرح سے، ان دا فراسٹی نائٹ، کہ اس کی آنکھیں اس طرح سے ٹمٹماتی اور اس کے سر میں اس طرح سے رول کرتی، ایسا لگتا کہ جیسے کوہر آلود رات میں یعنی کہ دھند والی رات میں ستارے ٹمٹماتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ہز وردی لمیٹر واز کلیپڈ ہیوبرٹ، اور اس کے بعد پوئٹ ہمیں اس کا نام بتاتا ہے کہ یہ وردی فرائر، کہ یہ باکمال فرائر جس کا ذکر کیا گیا ہے اس کا نام ہیبرٹ تھا. آئی ہوپ فرائر کا یہ کریکٹر آپ سمجھ گئے ہوں گے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.